हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच अरब इमारात या श्रीलंका कराने की भारतीय तजवीज मानने से इनकार। हुकूमत का पीसीबी को भारत के बगैर टूर्नामेंट का सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को शामिल किया जा सकता है। अपने स्पॉन्सर्स की बदौलत घमंडी भारत का रवैया आईसीसी के लिए दर्द सर बन गया। 20 नवंबर तक टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान जरूरी है, वरना पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई कर सकता है। शादियों में एक ना एक फुफ्फा ऐसा जरूर होता है जो शादी से पहले इनकार करता है कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। भारत एक जिद्दी फुफ्फा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत की आशीर्वाद से हमेशा हठधर्मी दिखाने वाले भारत को करारा जवाब देने का फैसला कर लिया है। पीसीबी के फैसले से आईसीसी के हलकों में भी भूचाल जैसी कैफियत तारी हो गई है। भारत ने अपनी 1.25 अरब की आबादी और अपने मुल्क की बड़ी स्पॉन्सर्स कंपनियों के बलबूते पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपने मुतालबात मनाने का आदी हो चुका है। बल्कि यूं कहा जाए कि आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही समझ बैठा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन इस बार भारत की बिला जवाज जिद और अकड़ दिखाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान कभी उनसे कोई मैच नहीं खेलेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से राब्ते की हिदायत जारी की है और वफाकी हुकूमत ने बोर्ड हुकाम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राब्ता करने की तजवीज़ पेश की है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारत के पाकिस्तान सफ़र ना करने की ठोस वजूहात मालूम की जाएँ। वफाकी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि भारत नहीं आता तो किसी और टीम को बुला लिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने पीसीबी को इवेंट के लिए श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने का काम करने का भी मशवरा दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के इस ठोस मौक़िफ़ के बाद आईसीसी के हलकों में भी बेचैनी और तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस तशवीश की एक बुनियादी वजह तो इंतज़ामी नौइयत की है कि आईसीसी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को करना था, जो अब तक भारत की हठधर्मी और अब पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ अपनाने के बायस ताख़ीर का शिकार है। आपने शादियों में अक्सर देखा होगा कि जैसे ही पूरे ख़ानदान में कोई खुशी की खबर हो, शादी हो रही हो, तो एक फुफ्फा ऐसा ज़रूर होता है जो अड़ जाता है कि मैं इस शादी में नहीं आऊँगा। फिर बड़े बुज़ुर्ग उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि फूफा जी आ जाइए, खुशी का मौका है, सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन वो नहीं मानते कि तुमने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शादी पे जब मैं आया था तो मुझे पनीर नहीं मिला था, मुझे मीठा नहीं मिला था, मुझे गाजर का हलवा नहीं मिला था, या फ़लाँ वक्त में तुम्हारे परदादा ने मेरे परदादा के साथ सख्त लहजे में गुफ्तगू की थी। तो बहरहाल इस वक्त भारत भी वही फुफ्फा है जो शादी में आने से इनकारी है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर फुफ्फा जी नहीं आते तो किसी मौसा जी को बुला लिया जाए। खैर, ख्याल रहे कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान टूर्नामेंट से 100 रोज़ कबल करना ज़रूरी होता है ताकि मेज़बान मुल्क, ब्रॉडकास्टर्स समेत तमाम फरीकैन को तैयारी करने का मौजू वक्त मिल सके। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल मेज़बानी मिली है और तमाम मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जबकि पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ ने अपनी मालियाती कंपनियों की स्पॉन्सरशिप के घमंड में मुब्तला भारत के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के माली मफादात के निज़ाम को भी हिला के रख दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उसकी फंडिंग पर इन्हिसार करने वाले बोर्ड्स को शदीद नुकसान होगा। पाकिस्तान हुकूमत की मौजूदा सख्त पोजीशन के बाद आईसीसी में भी तशवीश पाई जाती है। अगर ये तनाज़ा बर वक्त हल ना हुआ तो मुस्तकबिल के इवेंट्स और उनकी कामयाबी पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान की जानिब से इन इवेंट्स से दस्तबरदार होने का बराह रास्त असर
ICC کے براڈکاسٹ ریونیو پر پڑ سکتا ہے، جو کہ ICC کے تمام رکن بورڈز کی آمدن میں تقسیم ہوتا ہے۔ ICC نے 2023 سے 2027 تک کے براڈکاسٹ حقوق $3.2 بلین میں فروخت کیے ہیں، اور پاکستان کے میچز کے بغیر یہ حقوق اپنی قیمت کھو سکتے ہیں۔ یہ کمی ICC کے مجموعی ریونیو پر اثر ڈالے گی، جس میں تمام بورڈز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹ کے لیے پاکستان اور بھارت کا آپس میں مقابلہ بہت ضروری ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ICC اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے ہر ایونٹ میں کم از کم ایک بار پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ضرور ہو۔ اور اکثر اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ICC اپنے ٹورنامنٹس کا، اپنے کسی بھی ایونٹ کا پہلا میچ ہی پاکستان اور بھارت کا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ٹورنامنٹ میں آتے سار ہی جان پڑ جائے۔ یہ بھی چہمگوئیاں کی جاتی ہیں، اس بات کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ایک سپورٹنگ ایونٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ ICC کے کسی ٹورنامنٹ کا میچ ہو، کیونکہ ویسے تو یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچز نے شائقین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس کے باعث ICC ہر بڑے ایونٹ میں ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ یقینی بناتا ہے۔ تاہم اگر یہ میچز نہ ہو سکے تو نہ صرف ICC بلکہ اس کے براڈکاسٹرز کو بھی مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ICC کی جانب سے پاکستان کو لگ بھگ 3 دہائیوں میں پہلی بار چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو پاکستان میں شائقین خوشی سے جھوم اٹھے ہیں کہ وہ روایتی 2 حریفوں پاکستان اور بھارت کو آئندہ برس فروری مارچ میں اپنی سرزمین پر ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چیئرمین PCB اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرکٹ سٹیڈیمز کی تزئین و آرائش اور زبردست حفاظتی انتظامات یقینی بنائے ہیں۔ تاہم کرکٹ کے کروڑوں شائقین کی خوشی کے رنگ میں بھنگ شیڈول کے اعلان سے 1-2 روز پہلے بھارت کے اچانک رویے سے ڈل گیا، جب 8 نومبر کو میڈیا پر آنے والی ایک خبر نے کرکٹ شائقین کی امنگوں پر پانی پھیر دیا کہ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی دونوں ممالک کے میڈیا پر ایک بھونچال آ گیا، اور پھر اگلے روز بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی کہ ICC کے توسط سے PCB کو اس فیصلے کے بارے میں باضابطہ طور پر مطلع کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان آ کر چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ BCCI نے تحریری طور پر ICC کو آگاہ کیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ان کی ٹیم پاکستان نہیں آ سکے گی، تاہم اس ای میل میں بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کی کوئی ٹھوس وجوہات نہیں بتائی گئی ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت نے 2008 کے بعد سے اب تک پاکستان میں کوئی میچ نہیں کھیلا۔ انڈیا نے آخری مرتبہ پاکستان میں 2008 کے ایشیا کپ میں شرکت کی تھی، اور انڈیا نے پاکستان میں 2006 میں آخری مرتبہ سیریز کھیلی تھی، جس کے بعد سے پاکستان نے 2008 اور 2013 میں انڈیا کے دورے تو کیے، لیکن انڈیا نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار بھی کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے حالیہ ورلڈ کپ میں بھی بھارت میں شرکت کی تھی۔ خیال رہے کہ حالیہ چند برسوں میں دنیا کی تمام بڑی کرکٹ ٹیموں بشمول آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ پاکستان کا دورہ کر کے جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور افغانستان بھی آ کر گئے ہیں۔ تو دنیا کی تمام ممالک چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کے لیے پاکستان آنے پر آمادہ ہیں۔
تو کیا صرف بھارتی ٹیم کو ہی سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں؟ اس حقیقت کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ سرحد پار سے جب بھی کوئی پاکستان آتا ہے تو وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے پرخلوص مہمان نوازی کے گن گاتا واپس جاتا ہے، اور واپس جا کر بھی پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے اور ان کے خلوص کے گن ہی گاتا ہے؟ لیکن ٹیڑھی سوچ کا ایک بار پھر مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکاری ہے، اور اس بات پر مصر ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل اپنایا جائے، یعنی بھارت کے میچز کہیں اور کرائے جائیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے میچز کسی اور جگہ پر ہائیبرڈ ماڈل کے تحت منتقل کرانے کا گرین سگنل تو کیا، اس کا اندھیا بھی نہیں دیا۔ پاکستان کے غیر لچکدار موقف نے آئی سی سی کی پریشانی بڑھا دی ہے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر کرکٹ ٹورنامنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے آئی سی سی کو غیر معمولی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایونٹ کو کسی اور ملک منتقل کرنے کی صورت میں بھی پاکستان سخت ترین قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کچھ دنوں میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان نہ کیا تو اسے پاکستان کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ضابطے کے مطابق اگر آئی سی سی نے ایونٹ سے 90 دن قبل یعنی 20 نومبر تک شیڈول کا اعلان نہ کیا تو اسے قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کمرشل پارٹنرز کو بھی مارکیٹنگ کے لیے وقت چاہیے۔ جیسا کہ میں نے اس موضوع پر اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی بہت کچھ کہا تھا، اور اس کے بعد بہت سے ہندوستانیوں نے آ کر نیچے بہت سی خرافات بھی بولیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ بات یہ ہے بھائی کہ میں نے تو آپ کو فیکٹس بتائے تھے جو کہ آپ چاہیں تو کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بھارتی حکومت ہو یا کرکٹ بورڈ، انہیں ہر بات میں سیاست اور سازش گھسانے کی، گھسیٹنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ انڈیا نے جب پاکستان سے کرکٹ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو اچھا خاصا پینٹا لگاتا تھا، ان کو ہرا دیتا تھا، واپس جا کے ان کی بے عزتی ہوتی تھی، سبکی سے بچنے کے لیے انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا۔ اور پھر جیسا کہ ایک احمق ضدی آدمی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک اتنا سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے واپس کیسے ہٹیں، تو یہ واپس بھی نہیں ہٹتے رہے۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو پھلتا پھولتا ہندوستان نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں دوبارہ میدانوں میں پیٹنا شروع کر دیں گے، اور پاکستان سے ہار پورے ہندوستان کو برداشت نہیں ہوتی۔ چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، کپڑے نوچ کر سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کیا کیا خرافات بولتے ہیں، کیونکہ مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بھارتی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کرکٹ کا انفراسٹرکچر دوبارہ سے وہ لائن پر آئے، پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوں، پاکستان گرو کرے، اس کی کرکٹ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، یہ وہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ پاکستان دشمنی اور پاکستان کی کرکٹ سے دشمنی کی ایک بہت بڑی واضح مثال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پھپھا جو یہ کہتا ہے کہ میرے باپ یا دادا کو فلانی شادی پہ تمہارے باپ نے کھڑے ہو کر آداب نمستے سلام نہیں کیا، میں اس لیے تمہاری شادی پہ نہیں جاؤں گا، یہ وہ کہانی نہیں ہوتی۔ اصل کہانی دل کا بغض ہوتا ہے۔ یہ دل کا بغض ہے جو بھارت کو پاکستان آنے نہیں دے رہا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے انکار سے جہاں دونوں ملکوں کے امن پسند حلقوں کو دھچکا پہنچا ہے، وہیں دو حریف ممالک کے مابین کشیدگی نے عالمی برادری کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی ہے۔ پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ماضی میں بھی دو طرفہ کشیدگی کے باوجود کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجتا رہا ہے، لیکن جواب میں بھارت کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کا کبھی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ اب بھی اپنی حکومت اور کرکٹ بورڈ کی طرح بے بنیاد ترجیحات پیش کرنے والے انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے آئی سی سی کے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت میچز عرب امارات یا شری لنکا منتقل کرنے کی تجویز پر عمل نہیں کیا
تو ٹورنامنٹ کو مکمل طور پر جنوبی افریقہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اسی دوران بھارتی میڈیا پر یہ دلچسپ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شدید کشیدگی کے ماحول میں صرف ایک براہ راست فون کال بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان لا سکتی ہے، اور وہ کال ہے سابق وزیر اعظم اور آج کے وزیر اعظم صاحب کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور نریندر مودی صاحب کافی گہری دوستانہ مراسم رکھتے ہیں، اور ایسے حالات میں ہندوستانی میڈیا نے پچھلے دور حکومت میں نریندر مودی کا دورہ لاہور جو تھا، جس میں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اس کو بھی خوب ہائی لائٹ کیا۔ تو اب کیا یہ فون کال جاتی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کی اور مودی کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ویری سلی، اٹ از ویری اسمال آف انڈین کرکٹ بورڈ۔ بہرحال لیکن دوسری جانب پی سی بی نے آئی سی سی سے تحریری طور پر بھارت کے انکار کی وجوہات اور شواہد فراہم کرنے کا بھی کہا ہے۔ کرکٹ سے پیار کرنے والے دیگر ممالک کے کرکٹ بورڈز کی جانب سے بھی کسی ایک ملک کے بلا وجہ اعتراض کی وجہ سے ٹورنامنٹ کی منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور حالیہ تنازع کے بعد آئی سی سی ممبر ممالک کے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کا شدید خدشہ بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تیزی سے بگڑتا تنازع عالمی کرکٹ کی ساکھ کو بھی شدید مجروح کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں کرکٹ شائقین کی دل آزاری کا سبب بھی بن رہا ہے۔ میرا یہی اصولی موقف ہے کہ کبھی بھی ڈائلاگ کا رستہ، ڈائلاگ کا دروازہ بند نہ کیا جائے، اور کھیلوں کے میدان میں تو کسی صورت نفرت کا پرچار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہندوستان کی ہزاروں سالہ قدیم تاریخ برداشت اور رواداری اور بھائی چارے پر مبنی ہے، لیکن اگر اسی رواداری کے اسی قدیم فارمولے پر عمل کیا جائے تو چیمپئنز ٹرافی 2025 کا میگا ایونٹ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کا باعث تو بن سکتا ہے، دور لے جانے کا نہیں۔ بھارت کی اعلیٰ قیادت کو معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کھیلوں کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارتی حکومت اور کرکٹ بورڈ اتنا خیال کرے کہ وہ پاکستان کی بلا جواز مخالفت کرتے ہوئے اپنے ملک کے کروڑہا کرکٹ شائقین کا مزہ بھی کرکرا کر رہی ہے، جو پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے جوش و خروش دکھانے کے ساتھ ساتھ منتیں بھی مانگتے ہیں۔ میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کے اوپر اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹے۔ آپ نے بالکل درست موقف اپنایا ہے، بھارتی حکومت بھی، ان کا کرکٹ بورڈ بھی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کا میڈیا بھی دم چھلوں کی طرح انہی کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بھارت میں ایسا نہیں ہے کہ سیم وائسز نہیں ہیں، نفیس، انٹیلیجنٹ، امیزنگ لوگ، بڑے بڑے تھنکرز ہیں، لیکن وہ وہاں بول نہیں سکتے، اور اگر ان سے کوئی سوال کرے تو وہ حکومت کی ہاں میں ہاں ہی ملا سکتے ہیں۔ تو وہ اپنی مجبوری کے تحت یہ کر رہے ہیں، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی نہیں آتے تو نہ آئیے، آپ کے بغیر کھیل لیں گے، آپ کے بغیر کرا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر یہاں سے ٹرانسفر بھی ہوگی چیمپئنز ٹرافی تو بھی کوئی دکھ نہیں، لیکن آپ سے نہیں کھیلیں گے۔ ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ پھپھا جی، آپ ہماری شادی میں نہیں آئیں گے تو ہم بھی آپ کے لڑکے کی شادی میں نہیں آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔